औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि अदखिलनी मुदखल सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरज सिद्क़िन वजल्ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व ज़वाजिहि व बारिक व सल्लिम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। कुरान पाक में अपने सबक की तरफ, हम अपने लेसन की तरफ आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। और अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो ये सूरह बकरा का वो हिस्सा शुरू हो चुका है जिसमें इस्लामिक लेजिस्लेशन, प्रिंसिपल्स और ट्रेडिशन एंड नॉर्म्स का ज़िक्र है। तो इस हवाले से ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, हर टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये इसलिए यहाँ इसका जो मैं समझा हूँ कि इसका आगाज़ इसलिए यहाँ रखा गया कि पीछे आपने देखा है कि यहूद व नसारा के बड़ा तफसीली डिस्कशन के बाद अब चूँकि वो जितने भी कवानीन थे, अल्लाह ताला का एक निज़ाम है, अल्लाह ताला का एक कानून है कि जब तक नया कानून नाज़िल नहीं होता, पिछला कानून जो है वो पिछली किताब का वो फॉलो किया जाता है। तो यहाँ भी चूँकि वो सारे कवानीन जो है वो मनसूख हो रहे थे जो तौरात में नाज़िल हुए और दुनिया में जो राजुल वक्त थे, और उन पे शेर हासिल बहस करने के बाद और उनकी तमाम वजूहात बताने के बाद कि क्यों उन्हें दुनिया की सरदारी से जो है वो बर्खास्त कर दिया गया और क्यों वो अल्लाह के गज़ब के जो हैं वो हकदार ठहरे, उन्होंने किस किस तरह की खिलाफ वर्जियाँ की। तो उसके बाद फिर ये इस्लामिक लेजिस्लेशन का जो चैप्टर है ये शुरू हो रहा है। और इसमें सबसे पहली लेजिस्लेशन जो जिस पे हम बात करने का आगाज़ कर चुके हैं वो खाने से मुतल्लक है, खाने और पीने के मुतल्लक है, यानी एडिबल के मुतल्लक है। इसका मतलब है कि इंसान जो कुछ खाता है, इसको प्राइम इम्पॉर्टेंस पे रखने की वाहिद वजह यह है कि इंसान जो कुछ खाता है वो सारा का सारा जो है समझ लें कि उसके किरदार पर, उसकी गुफ्तार पर उसका असर होता है। इसलिए इस्लामिक लेजिस्लेशन का आगाज़ भी यहाँ से किया गया और जो कुछ इंसान खाता है उस पर इंसान के ऊपर ये पाबंदी लगाई गई कि एक तो तुमने हलाल चीज़ें खानी हैं और हलाल भी उस वक़्त खानी है जब तैयब हों। देखें इसमें थोड़ी सी कंसेप्चुअल क्लैरिटी ले लें कि हराम चीज़ जो है वो कभी तैयब हो ही नहीं सकती। तैयब जो है वो सेकेंडरी क्वालिफिकेशन है। तैयब सिर्फ वो चीज़ होगी जो हलाल होगी और एक ख़ास प्रोसेस से गुजरेगी और उसके बाद वो तैयब होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप खंजीर या कुत्ते को बिल्कुल उसी तरह ज़िबा कर लें जिस तरह आप भेड़ और बकरी को ज़िबा करते हैं और ज़बिया की तमाम क्वालिटीज़ उसके ऊपर पूरी कर लें जो अल्लाह ने बताई हैं, तो वो कभी भी हलाल नहीं, तैयब नहीं हो सकेगा, कभी भी एडिबल नहीं हो सकेगा, क्योंकि उसकी बेस जो है वो हराम है। तो तैयब की तरफ सिर्फ वो गामजन होगा जिसकी बेस जो है वो हलाल होगी। तो इसलिए अल्लाह ने हलाल और तैयब का फ़र्क भी बताया और कहा कि हलाल चीज़ जो है वो तुम खा सकते हो लेकिन सिर्फ उस वक़्त जो तुम तैयब हो। फिर हमने लास्ट जो कंक्लूड किया था वो इस पे था कि शैतान के नक्शे कदम पर ना चलो, वो तुम्हारा जो है वो खुला दुश्मन है। उसी बात को अल्लाह ताला आगे बढ़ा रहे हैं। आगे है आयत नंबर 169, इन्नमा यामुरुकुम बिसूई वल फहशाई व अन तक़ूलू अलल्लाहि मा ला तालमून। बेशक वो तुम्हें हुक्म देता है सिर्फ बुराई का और फहाशी का, व अन तक़ूलू अलल्लाहि, और वो ये कहता है कि तुम अल्लाह के बारे में ये बातें, उस तरह की बात कहो माला तालामून जो कि तुम नहीं जानते हो। यानी कि एक नई चीज़ गढ़ के लेके आएगा जिसका कंसेप्ट अल्लाह ने अपनी किताब में नहीं दिया अपनी ज़ात के बारे में। जिस तरह अल्लाह ने एक नई चीज़ वो इस तरह की गढ़ेगा कि समझ लें कि अल्लाह का इसमें ज़ात ही बदल देगा और कहेगा कि तुम अल्लाह को इस तरह पुकारो या अल्लाह के बारे में ये चीज़ों को बयान करो। माला ताला मुझे तुम उस वो जानते ही नहीं। अल्लाह के बारे में जानने के लिए हमारे पास एक ही सोर्स है, वो सैयदी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है।
انہی کے ذریعے ہمارے پاس اللہ کی کتاب آئی اور انہی کی مبارک باتیں ہمارے تک پہنچیں، ان کے مبارک اعمال ہمارے تک پہنچے، تو اس کے ذریعے سے ہم اللہ کا تعارف حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان دو سورسز کے علاوہ، یعنی ایک ہی سورس ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آگے آ کے اس کی دو شاخیں ہو جاتی ہیں۔ تو یہ دو جو شاخیں ہیں، ایک قرآن اور ایک سنہ یا حدیث، اس کے علاوہ اگر کوئی اللہ کے بارے میں کوئی بات کرے، اللہ کا تعارف کسی بھی انداز میں پیش کرے جس کا ذکر یا جس کا اشارہ کنایا ان دو سورسز میں موجود نہ ہو، تو یہ بالکل 100% پیٹ ہے کہ وہ شیطان کی طرف سے ہوگا، کیونکہ شیطان، اور یہاں پھر اللہ نے امر کا صیغہ استعمال کیا، انما یامرکم بالسوء والفحشاء، وہ برائی کا اور فحاشی کا حکم دیتا ہے، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ ایک برائی تو آپ سب سمجھتے ہیں کہ ایوری تھنگ، ہر وہ چیز جو اللہ کے قانون کے خلاف کی جائے، اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی شریعت کے خلاف کی جائے، وہ برائی ہے۔ اور فحاشی جو ہے ہر وہ چیز جو آپ کی مثلا سیکشول الیور پیدا کرے، آپ میں آپ کی جنسی ترغیبات کو بڑھائے، وہ فحاشی کے زمرے میں آتی ہے۔ وہ فحاشی جو ہے وہ کلام کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، سماعت کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، انٹریکشن کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے۔ ہر وہ چیز جو آپ کے سیکشول پیٹرن کو اروز کرے، آپ کے سیکشول آرگزم کا باعث بنے، وہ ساری کی ساری جو ہے وہ جو اللہ کی شریعت سے نکل کر باہر ہو، وہ ساری کی ساری جو ہے وہ فحاشی کے زمرے میں آتی ہے۔ یعنی کہ سیکشول پیٹرن میں اللہ کے قانون کو توڑنا جو ہے وہ فحاشی کے زمرے میں آتا ہے۔ اور اسی طرح مثلا اس کا اطلاق بعض اوقات لباس کے اوپر بھی ہوتا ہے، اور جب انسان اللہ کے بتائے ہوئے جو ڈریسنگ کوڈ ہے، وہ ہم آگے پڑھیں گے جا کے، اللہ کا بتایا ہوا جو ڈریسنگ کوڈ ہے وہ اس کو توڑتا ہے، تو وہ پھر سیکشول آرگزم یا سیکشول اروز کی طرف جاتی ہے بات، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے شیطان کا حکم قرار دیا ہے۔ اور اس کو یہاں امر کا صیغہ اس لیے استعمال کیا گیا ہے کہ شیطان انسان کی سوچ کے اوپر قابو کر کے اس کو اپنا تابع کر کے اس کو اپنے غلام کی طرح چلاتا ہے، بالکل اس طرح جس طرح انسان اپنی چوائس کے مطابق اللہ کے آگے سرنگوں ہوتا ہے، مسلم ہوتا ہے، سرنڈر کرتا ہے، اور اللہ کے احکامات کو اپنی سوچ کے اوپر سوار کرتا ہے، جس کو میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ ٹاپ پرائرٹی بناتا ہے اللہ کے احکامات کو، تو وہ پھر اللہ کا غلام بن جاتا ہے، اللہ کا متحد، اللہ کا تابع دار بن جاتا ہے، اور پھر اللہ کے احکامات کی تعبیر کرتا ہے، اللہ کے احکامات کی تقلید کرتا ہے، اس کی پیروی کرتا ہے۔ لیکن اگر انسان اللہ کے علاوہ کسی اور قانون کو کے سامنے سرنڈر کر دے، تو پھر وہ اسی کا تابع، اسی کا متحد ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہاں یامرکم کہ وہ تمہیں حکم دیتا ہے، کیونکہ وہ آپ پر گورننگ ابلٹیز حاصل کر لیتا ہے، ہمارے اوپر وہ گورننگ ابلٹیز حاصل کر لیتا ہے۔ اور کیپ ان مائنڈ، یہ گورننگ ابلٹی جو ہیں، یہ جو انسان شیطان کا بھی محکوم بنتا ہے وہ بھی بائی چوائس ہوتا ہے، اور جو اللہ کا محکوم بنتا ہے، اللہ کے آگے جھکتا ہے، وہ بھی انسان بائی چوائس ہوتا ہے۔ اس میں کوئی کسی قسم کی کوئی ڈنڈا زبردستی نہیں ہے، یہ جو کچھ انسان کرتا ہے وہ اپنی چوائس کے ساتھ کرتا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر ان کی طرف آ رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے والے لوگ ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ اور جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ اتباع کریں اس چیز کی جو اللہ نے نازل کی ہے، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو کتاب نازل کی ہے اس کی اتباع کریں۔ دیکھیں، اتباع کا جو ہے نا لفظ لگانا اور پھر ما انزل اللہ لگانا کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کتاب نازل کی گئی ہے یہ قوانین کی کتاب ہے، اٹ از دا
مینول جس کے مطابق آپ نے آپریٹ کرنی ہے اپنی لائف کو. یہ اسی لیے کہا گیا کہ جو میں نے نازل کیا ہے اس کی اتباع کرو. تو اب اگر آپ ساری عمر اس کو پڑھتے رہیں اور آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ اس کے اندر کیا لکھا ہے، میں اس مقدمے اپنے پہ بار بار آپ کو یاد دہانی کراتا رہوں گا کہ جب آپ ساری زندگی پڑھتے رہیں، اس کے روز 10 12 سپاروں کی تلاوت کر دیں، لیکن آپ کو جب یہ پتہ ہی نہ ہو کہ اس کے اندر لکھا کیا ہوا ہے تو اتباع آپ کس چیز کی کریں گے؟ لہٰذا اس کا اتباع کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ اس کتاب میں میسج کون سا ہے. تو اللہ نے کہا کہ جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ اتباع کرو اس کی جو میں نے نازل کیا ہے، تو آگے سے کہتے ہیں کہ ہم تو اتباع کریں گے اس چیز کی جس کے اوپر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا. الفینا کا مطلب ہوتا ہے وی فاؤنڈ، کہ ہم نے پایا جس رستے کے اوپر جس کی اتباع کرتے ہوئے ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا، ہم اسی کی اتباع کریں گے. آگے اللہ بڑی دلچسپ بات کریں گے، اولو کانا اباہم لا یاکلون شیئا، چاہے ان کے آباء و اجداد کسی قسم کی کوئی عقل بھی نہ رکھتے ہوں، ولا یہتدون، اور نہ ہی ان کے پاس کوئی ہدایت ہو، اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے آباء و اجداد کی جس رستے پہ پایا اسی کی اتباع کریں گے. یہ سب سے مشکل کام ہے انسان کا. اپنے آباء و اجداد کا مراد یہاں فزیکل یا جینیٹیکل آباء و اجداد نہیں، یہاں وہ بھی ہیں، جینیٹیکل آباء و اجداد بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ایڈیولوجیکل جو آباء و اجداد ہیں وہ بھی اسی میں شامل ہوتے ہیں. تو جس ایڈیالوجی کو آپ فالو کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی، اور جو بایولوجیکل پیرنٹس آپ کو اس دونوں کو چھوڑنا زندگی کا، انسانی ذہن کا سب سے مشکل کام ہے. اور یہی مشکل کام جو ہے یہ سب سے بڑا بیریئر ہوتا ہے اللہ کے صراط مستقیم میں اور شیطان کی راہ میں، یا کنفیوژن میں اور اللہ کے صراط مستقیم میں. یہ سب سے بڑا بیریئر ہے کہ بندہ یہ کہے کہ میں وہی، میرے آباء و اجداد تو یہ کر رہے تھے، میں نے اتنے بڑے بڑے اسکالر کو پڑھا، انہوں نے تو یہ بات کہی ہے. لائک وائز مثلا آپ جب کبھی بھی اللہ کی کتاب سے ہٹ کر انسانوں کی کتابوں کو پرائم سورس بنائیں گے تو آپ ٹھوکر کھا جائیں گے. لیکن جب آپ اللہ کی کتاب کو پرائم سورس بنائیں گے اور اس کے تابع میں سب کچھ جو ہے وہ دیکھیں گے، ایون کہ سائنٹیفک علوم بھی، جب آپ قرآن کو سپیریئر رکھ کر سائنس کی اسٹڈی کریں گے تو آپ پر نئے نئے دریچے کھلیں گے. اگر آپ سائنس کو سپیریئر رکھ کے قرآن کی اسٹڈی کرنا شروع کر دیں تو پھر آپ ٹھوکر کھا جائیں گے، اس لیے کہ اللہ جو ہے وہ ٹاپ پرائرٹی پہ آتا ہے. تو یہی بات کہ اپنے یہ جو آج بھی کہا جاتا ہے کہ آپ مین اسٹریم سے ہٹ گئے ہیں، فلانے نے تو یہ کہا، ہماری اتنی نسلیں تو یہ کرتی چلی آ رہی ہیں، یہ وہی بیہیویئر ہے جو اس کو اللہ یہاں یہ سائیکولوجیکل پیٹرن بیان کر رہے ہیں کہ یہ بہت مشکل کام ہے کہ آپ اپنے آپ کو ڈائیورجن لے لیں. اور اگر آپ حق کے متلاشی ہیں تو بہرحال آپ کو یہ ریفائن کرنا پڑتا ہے کہ کیا میرے آباء و اجداد جن کا رستہ میں فالو کر رہا ہوں، چاہے ایڈیولوجیکل آباء و اجداد ہیں، چاہے بایولوجیکل آباء و اجداد ہیں، جن کا میں رستہ فالو کر رہا ہوں، کیا وہ واقعی ہدایت پہ تھے؟ کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ چاہے ان کے پاس عقل بھی نہ ہو، بالکل آئی کیو لیول ہی نہ ہو ان کا. اب میں تھوڑا سا اپنے ویز کو بھی میں نے سوچا، ایکسپیریمنٹ کیا کہ میں اپنی ریسرچ پیش کیا کروں گا اور دوسروں کی کیا ہے اس سے مجھے کوئی غرض نہیں. میں اپنی بات جو ہے نا جی وہ آپ کے سامنے رکھا کروں گا میرے علم کے مطابق. جہاں یہ بات کہنا کہ چاہے ان کے آباء و اجداد لا یاکلون شیئا، بالکل ہی پور انٹلیکٹ سے تعلق رکھتے ہوں، ان کے پاس کسی چیز کا کوئی علم نہ ہو، انہوں نے کبھی فزیکل علوم نہ پڑھے ہوں، ان کو پتہ ہی نہ ہو
ना उन्होंने कभी कुरान को पढ़ा हो, इसके बावजूद वो अगर बने बैठे हैं कुछ, तो उनको फॉलो करने वाले जो हैं वो इस बात की बुनियाद पर कि ये हमारे बड़े हैं या इनके पीछे इतने लोग चल रहे हैं, लाइकवाइज इस तरह अंधी तकलीद को देखें। यहाँ एक इंसान के ऊपर पाबंदी के ला याकिलून शैया, यानी इसका मतलब है कि अकल से काम लेना बहुत ज़रूरी है। ला कि चाहे ये किसी चीज़ की भी अकल ना रखते हों, अकल बेसिक बुनियाद है, बेसिक मयार है। इसके ऊपर आगे जाके तफसीली आयात आएंगी तो बात करेंगे कि क्या है, लेकिन अकल बेसिक चीज़ है। इसके ऊपर इस कसौटी पे हर चीज़ को परखा जाएगा। वला यहतदून, और उनकी चाहे उनके पास किसी किस्म की कोई हदायत ना हो। इसको इकबाल ने बड़े खूबसूरत पराए में बयान किया है कि आईने नौ से डरना, मर्ज़े कोहन पे अड़ना। आईने नौ से डरना, मर्ज़े कोहन पे अड़ना। मंजिल यही कठिन है कौमों की राह गुज़र में। आईने नौ से डरना और मर्ज़े कोहन पे अड़ना, मंजिल यही कठिन है कौमों की राह गुज़र में। कि जो चीज़ यानी जो कोहन पुरानी चीज़ को कहते हैं, तो ये बिल्कुल वही है कि ये बिहेवियर हमें शेड करना पड़ेगा कि अगर हम चाहते हैं कि हम हदायत लें, तो ये बिहेवियर कि हमारे आबा व अजदाद ये कर रहे थे या हमारे बड़ों ने ये लिखा, इसको हमें शेड करना पड़ेगा और अपनी अकल को इस्तेमाल करते हुए हमें अल्लाह ताला के कानून को समझना पड़ेगा। इनकी मिसाल फिर अल्लाह इन्हीं लोगों की आगे दे रहे हैं कि वह मसलुल्लज़ीन काफ़रू कमसलिल्लज़ी यनइकू बिमा ला यस्माउ इल्ला दुआन व निदान सुम्मुन बुकमुन उमयुन फ़हुम ला याकिलून। अच्छा, इनकी मिसाल अल्लाह ताला कहते हैं कि ऐसे लोग जो मेरा इनकार कर देते हैं, इन देखें फिर वही बात आ गई कि जो अल्लाह का इनकार करते हैं, अल्लाह इनको जानवरों से ज़्यादा अहमियत देता ही नहीं है। इसलिए इनके ये इंसान की समझ लें कि सबसे बड़ी बदकिस्मती है, उसके नसीब का सबसे बड़ा खराबा समझ लें, या उसकी अकल का सबसे बड़ा फतूर समझ लें कि वो अल्लाह की ज़ात का इनकार कर बैठता है। तो अल्लाह कहते हैं कि जो इनकार कर बैठते हैं उनकी मिसाल इस तरह है कि जैसे वो कोई आवाज़ नहीं सुनते सिवाय उस आवाज़ के जो कि जानवरों को जिस तरह बुलाने के लिए दी जाती है। वो अल्लाह ने दुआन व निदान का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया कि दुआ और नदा दोनों का मतलब वैसे तो पुकारना होता है, लेकिन इसमें एक बारीक डिफरेंस है कि जो दुआ है उसका मतलब होता है थोड़ा सा रंजीदा होके क्राइंग के स्टाइल में किसी को पुकारना, और निदा जो है वो किसी को कॉल करना, इसको निदा कहते हैं। दुआन व निदान के अल्लाह ताला कहते हैं कि जिस तरह कोई चीख के पुकार के जानवरों को पुकारता है, वे सिर्फ उसी आवाज़ को सुनते हैं। यानी जिस आवाज़, इसका मैं आपको मतलब बताता हूँ, जो गहराई में मतलब है वो ये है कि ये जिस आवाज़ के ऊपर जिस तरह जानवर सदाए हुए होते हैं ना जी, जानवर अगर आपको कभी हो तो जो जानवरों का चरवाहा होता है या जो जानवरों का मालिक होता है ना, उसने एक टिपिकल आवाज़ साउंड के ऊपर जानवरों को सुदाया हुआ होता है। अल्लाह ताला कहते हैं कि जिस तरह जानवर जो हैं वो सिर्फ सुदाई हुई आवाज़ को सुनते हैं, अब उन जानवरों के सामने आप जिस तरह मर्जी बोलते रहें, लेकिन जब तक आप वो सुदाई हुई आवाज़ नहीं निकालेंगे वो आपकी तरफ मुतवज्जो नहीं होते। ठीक है, तो अल्लाह इन लोगों को भी जानवरों से तशबीह दे रहा है जो उसका इनकार करते हैं, जो उसका कुफर करते हैं। और अल्लाह कह रहे हैं कि ये सिर्फ उस सदाई हुई जानवरों की तरह सिर्फ उस सुदाई हुई आवाज़ के ऊपर रिस्पॉन्ड करते हैं। अब देख लें ये बात कहाँ जा रही है, आप खुद इसकी गहराई का अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि ये जानवरों की तरह सुदाई हुई बात के ऊपर सिर्फ तवज्जो करते हैं, और असल में दरअसल ये सुनने के बावजूद गूंगे हैं।
بولنے کی طاقت ہونے کے سننے کی قوت کے باوجود بہرے ہیں، بولنے کی طاقت ہونے کے باوجود گنگے ہیں، سمن بکمن امیون، اور یہ دیکھنے کی صلاحیت رکھنے کے باوجود اندھے ہیں۔ اس کا کیا فہم لا یاقلون، کیونکہ یہ عقل سے کام نہیں لیتے۔ اگر آپ اپنی عقل سے، اپنے انٹلیکٹ سے کام نہیں لے رہے تو پھر آپ جانوروں کی طرح اسی صدائی ہوئی آواز پہ ہی رسپانڈ کریں گے، آپ بار بار اسی طرف دیکھیں گے، آپ ہر عقل کی اٹھنے والی آواز کو یہ بات کہہ کر رد کر دیں گے کہ یہ ہماری صدائی ہوئی آواز نہیں ہے۔ یہی بیہیویئر ہے، یہی سب سے مشکل بیہیویئر ہے، اور اسی سے ہمیں پالا پڑ رہا ہے۔ ہم سب سوسائٹی میں جو لوگ چینج لانا چاہ رہے ہیں، اسی بیہیویئر سے پالا پڑ رہا ہے، اور اللہ اس بیہیویئر کو جانوروں سے تشبیہ دے رہا ہے۔ تو یہ سمن بکمن امیون کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس صلاحیتیں ہیں سارا کچھ کرنے کی، لیکن اس کے باوجود یہ اندھے بھی ہیں، یہ گنگے بھی ہیں، یہ بہرے بھی ہیں۔ کیوں؟ فہم لا یاقلون، کیونکہ یہ عقل سے کام نہیں لیتے، اپنے انٹلیکٹ کو استعمال نہیں کرتے۔ جو بندہ اپنے انٹلیکٹ کو استعمال نہیں کرتا وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے، اور وہ جو بندہ اپنے انٹلیکٹ کو استعمال نہیں کرتا، اپنے انٹلیکٹ کو کسی کے انٹلیکٹ، کسی دوسرے انسان کے انٹلیکٹ کا غلام بنا دیتا ہے، تو اس کے اوپر پھر یہ آیت نازل ہوتی ہے کہ یہ صرف صدائی ہوئی آواز کو رسپانڈ کرتے ہیں، اس کے علاوہ یہ کسی کو رسپانڈ نہیں کرتے۔ اچھا جی، اس کے بعد اگلی آیت ہے آیت نمبر 172، یا ایھا الذین آمنوا قولوا من طیبات ما رزقنکم واشکروا للہ ان کنتم ایہ تعبدون۔ اب پھر وہی بات کو اللہ جو ہے بیان کر رہے ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لے کے آئے ہو، تم پر واجب اور فرض کر دیا گیا ہے قولوا من طیبات ما رزقنکم، کہ جو رزق میں نے تمہیں دیا ہے اس میں سے صرف طیب چیز کو کھاؤ۔ اب دیکھیں یہاں اللہ نے پچھلی منزل پہ جو آیت بیان ہوئی تھی اس میں اللہ نے حلال اور طیب کو اکٹھا یوز کیا تھا، اب یہاں اللہ نے مزید کلیئرٹی دینے کے لیے اس کو خالی طیب کر دیا ہے، کیونکہ حلال چیز ہی طیب کی منزل تک پہنچ سکتی ہے۔ تو اللہ نے یہ یہاں خالی طیب کر کے یہ بات بالکل واضح کر دیا جو میں نے پچھلی لیکچر میں آپ کو کہی تھی کہ حلال ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ایڈیبل ہو گئی ہے۔ حلال جب تک طیب نہ ہو اس وقت تک ایڈیبل نہیں ہوتا، اور پہلا مرحلہ حلال کا ہے۔ حلال کو آپ جب تک طیب نہیں کرتے اور وہ اس وقت تک ایڈیبل نہیں ہوتا، اور اللہ وہ میں آپ کو سمجھا چکا ہوں کہ ایک حلال چیز کو اگر آپ حرام مینز کے ساتھ حاصل کرتے ہیں تو وہ طیب کی کوالیفیکیشن پہ پورا نہیں اترتی، ہینس وہ آپ کے لیے حرام ٹھہرائی جاتی ہے، ان ایڈیبل ہو جاتی ہے۔ لہذا ایڈیبل چیز جو ہے، کھانے پینے کے قابل چیز وہی ہوگی جو کہ صرف طیب ہوگی۔ حلال بیسک شرط ہے، اور طیب کے بعد وہ ایڈیبل ہوگی، اس طیب کے پروسیس سے گزرنے کے بعد وہ ایڈیبل ہوگی۔ اب اگر کوئی شخص کسی یتیم کا مال مار کے تو تکبیر ڈال کے بھی حلال چیز کو اور یا سبزیوں میں سے جو وہ کھائے تو یقین کریں کہ اس کا لقمہ حرام ہے، کیونکہ وہ جو حلال چیز ہے اس نے طیب کی کوالیفیکیشن کو پورا نہیں کیا۔ اگلا واشکروا للہ، اور واشکروا شکر ہوتا ہے کہ کسی کے ساتھ احسان مندی کے ساتھ کسی کے سامنے جھک جانا، کسی کے احسانات کو تسلیم کرنا اور اس کے آگے جھک جانا، اس کو گریٹیچیوڈ پیش کرنا کہ یہ جو میری کامیابی ہے یا جو میرا عمل ہے یہ صرف تیری وجہ سے ہے میرے مالک، اور ہم اب خود اس قابل نہیں تھے، یہ جو کچھ ہمیں دیا یہ تو نے ہی دیا۔ تو گریٹیچیوڈ کے ساتھ جھک جانا، کسی
کو گریٹیچیوڈ کے ساتھ تسلیم کرنا جو ہے اس کو شکر کہتے ہیں۔ تو وشکر للہ، اور اللہ کے لیے ہی اپنے شکر کو رکھو۔ ان کنتم ایہ تعبدون، اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو، یعنی کیا ہے کہ اگر تم اللہ کے قانون کو فالو کر رہے ہو تو یہ پھر بھی گریٹیچیوڈ اللہ کے آگے ہی رکھو کہ یہ اللہ کا ہی فضل ہے جس کی وجہ سے میں یہ اللہ کے قوانین کو فالو کر رہا ہوں۔ یقیناً میرا دشمن جو ہے وہ میرے سے بہت طاقتور ہے، اور اگر اللہ کا فضل میرے اوپر نہ ہوتا تو میں کبھی بھی اپنے رب کے قانون کو فالو نہ کر سکتا۔ یہ سائیکولوجیکل اور پریزنٹیبل بیہیویئر اللہ ایک ایمان والے کا، ایک مسلمان کا، ایک مومن کا جو سوسائٹی میں ہونا چاہیے، وہ اللہ بیان کر رہے ہیں کہ ایک تو یہ کہ تم نے صرف طیب چیز جو ہے وہ کھانی ہے، حلال چیزوں کو تم دیکھ لیا کرو کہ یہ طیب ہیں کہ نہیں ہیں، اور تم جب یہ قانون فالو کر رہے ہو تو کبھی بھی غرور اور تکبر میں نہ آنا، ہمیشہ یہی سمجھنا کہ یہ سب کچھ اگر تم میرے تعبدون میرے قانون کو فالو کر رہے ہو، یہ عبادت جہاں دوسری وہ بالکل ڈیفرنٹ، میں نے آپ کو کئی مواقعوں میں پڑھا چکا ہوں کہ عبادت کا مطلب ہی یہ ہے کہ کسی حکمران کے قانون کو فالو کرنا اس کی عبادت کہلاتی ہے۔ تو یہ کہتا ہے اللہ کہ اگر تم مجھے بادشاہ مان رہے ہو، مجھے تم اپنا سپریم اتھارٹی مانتے ہو، اگر تم میرے ہی قوانین کو فالو کر رہے ہو تو پھر تم یہ بھی ماننا پڑے گا کہ یہ میرے فضل کی وجہ سے ہے، اور لہذا گریٹیچیوڈ شو کرو میرے سامنے اگر تم میرے قانون کے فالورز ہو۔ اچھا جی، آگے پھر اب اللہ نے پہلے بیان کر دیا کہ تمہارے لیے الاؤنس کیا ہے، یعنی کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ تمہیں الاؤ ہیں۔ اللہ نے سب کچھ الاؤ رکھا حلال میں، اور لیکن اس کے اوپر طیب کی شرط لگائی۔ اب حرام کی طرف آ رہے ہیں اللہ، انما حرم علیکم المیتات والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ انما حرم علیکم المیتات، اچھا جی، والدم واللحم الخنزیر، یہ تین چیزیں، وما اہل بہ لغیر اللہ، یہ چار حرام مطلق جو ہے نا جی، چار حرام مطلق۔ حرام مطلق وہ چیز ہے کہ جو کسی صورت بھی حلال نہیں ہو سکتی، کسی صورت بھی حلال نہیں ہو سکتی۔ دیکھیں اللہ نے اتنی وسیع لائف میں، اتنے وسیع و عریض ریسورسز میں بہت کم چیزیں جو ہیں وہ حرام کی ہیں، اور انفارچونیٹلی انسان انہی کی طرف بھاگتا ہے۔ مثلا لاکھوں کروڑوں چیزوں میں سے اللہ نے صرف 5 6 یا 7 چیزیں حرام مطلق قرار دی ہیں، انسان ان ہزاروں لاکھوں کی طرف نہیں دیکھتا، اور انفارچونیٹلی یہ جو 5 6 7 چیزیں ہیں ان کے پیچھے بھاگ کے اللہ کا باغی ٹھہرا دیا جاتا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ حرم علیکم المیتات، میں نے تمہارے اوپر حرام کر دیا ہے مردار، ٹھیک ہے جی، کوئی ایسی چیز چاہے وہ حلال ہو، جب وہ مر جائے اس حالت میں کہ اس پر پراپر ذبیحہ نہ کیا گیا ہو، اس کی زندگی میں ہی، اس کی زندہ حالت میں، تو وہ مردار کہلاتی ہے، اور مردار جو ہے وہ ہمارے اوپر حرام کر دیا گیا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ بعض اوقات ہم باہر پرٹیکولرلی نان مسلم کنٹریز میں جاتے ہیں نا جی، تو وہاں بہت سارے مسلمانوں کو میں نے دیکھا کہ وہ صرف یہ سمجھ کہ یہ چکن ہے، ٹھیک ہے جی، وہ کھا لیتے ہیں کہ یہ حلال ہے، اور بھائی وہ
جب تک آپ کو یہ شور نہ ہو کہ یہ ذبیحہ پراپر ہوا ہے اس وقت تک وہ طیب نہیں ہوتا، اس وقت تک وہ طیب نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح جب آپ شکار وغیرہ کریں یا آپ کسی اور طریقے سے، جس کو ہم اردو میں جھٹکا کہتے ہیں، کہ آپ یکدم سے ٹک کر کے گردن اتار دیں، اللہ کا نام اس کے اوپر نہ لیں اور پراپر ذبیحہ نہ کریں، تو وہ چیز مردار میں آ جائے گی اور وہ پھر وہ بھی حرام ہو جائے گی۔ ایک دفعہ میں نے نا ادھر قصور میں میری پوسٹنگ تھی، تو بلو کی پار پلانٹ بن رہا تھا، تو وہاں چائنیز کافی سارے تھے، تو ان کے پاس پھر آنا جانا لگا رہتا تھا۔ تو وہ کتے ارد گرد کے نا دیہاتوں میں انہوں نے لوگوں کو پیسے دیتے تھے اور وہ ان کو نا کتے لا کے دیتے تھے اور کتوں کو وہ کھاتے تھے۔ تو وہ میں نے ایک دفعہ ان کو نا بناتے دیکھا، تو وہ سیدھا ایک بڑا سا نا ہیوی راڈ رکھا ہوا تھا، وہ ٹھا کر کے کتے کے سر میں مارتے تھے، کتا مر جاتا تھا اور پھر اس کی کھال اتار کے تو وہ جو ہے نا وہ کھا لیتے تھے۔ یہی کام اگر بکری کے اوپر کیا جائے، لیلے کے اوپر کیا جائے، اونٹ کے اوپر کیا جائے، گائے کے اوپر کیا جائے، تو وہ بھی اسی طرح مردار ہو جائے گا اور وہ بھی حرام ہو جائے گا۔ اللہ نے کہا کہ مردار کا گوشت میں نے تمہارے اوپر حرام کر دیا، ودامہ اور خون، ٹھیک ہے جی، خون انسان کے اوپر، امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ان اینی فارم جو ہے نا جی وہ حرام ہے۔ نہ آپ کسی جانور کا خون پی سکتے ہیں، نہ آپ انسانوں کا خون پی سکتے ہیں۔ خون پینا حرام میں مطلق میں آتا ہے۔ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، اور خنزیر کا گوشت مطلقاً حرام ہے، اس کے نزدیک بھی نہیں جایا جا سکتا۔ وَمَا أُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، اور وہ تمام جانور جن پر اللہ کے علاوہ کسی کا نام لیا گیا ہے۔ اب یہ بہت امپارٹنٹ بات ہے، دیکھیں ہم بعض اوقات کہہ دیتے ہیں جی جہالت پر مبنی ہوتا ہے کہ یہ فلاں کے نام کی نیاز ہے، فلاں کے نام کا لنگر ہے۔ ایسا نہیں کہنا چاہیے، نیاز نام اللہ کا ہی ہے، فلاں کے ایصال ثواب کے لیے ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے جی، لیکن کہ اے اللہ میں یہ جو کھانا تقسیم کر رہا ہوں اس کا ثواب جناب امام حسین علیہ السلام کو پہنچائیے گا، اس کا ثواب جناب امام حسن علیہ السلام کو پہنچائیے گا، اس کا ثواب میرے والدین کو پہنچائیے گا۔ لیکن آپ ذبیحہ کرتے ہوئے اور کھانا تقسیم کرتے ہوئے اس کو اللہ کے علاوہ کسی نام سے منسوب نہیں کر سکتے۔ دیکھیں ایصال ثواب کا، اس نیکی کے اجر کا بھی جو آپ ریکویسٹ کرتے ہیں وہ اللہ کو کرتے ہیں۔ کسی انسان کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ میں ایک نیکی کر کے آج خود اس کو اپنے والدین کے کھاتے میں شامل کر دوں۔ مجھے والدین کے کھاتے میں شامل کروانے کے لیے ریکویسٹ اپنے اللہ سے کرنی پڑے گی، اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ لہٰذا جو کچھ بھی آپ کھانے والی چیز کسی کے ایصال ثواب کے لیے کریں تو اس میں بہت احتیاط کیا کریں کہ اللہ کے نام پر ہم اس کو تقسیم کر رہے ہیں، اللہ کے نام پر ہم اس کو ارینج کر رہے ہیں، یا اللہ اس کا ثواب، اس نیکی کا ثواب فلاں ہماری شخصیت کو، ہمارے آباء و اجداد کو، ہمارے ائمہ اکرام کو، ہمارے وہ لوگ جو محسنین ہیں ہمارے، ان کو پہنچا دے، جس کسی کو بھی آپ پہنچانا چاہتے ہیں۔ لیکن ڈائریکٹ نام جو ہے کہ کیا اللہ کے لیے ہی جائے گا، اللہ کے واسطے ہی تقسیم کی جائے گی، اللہ کے لیے ہی، اس کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہی تقسیم کی جائے گی۔ اس کا جو بونس آپ کو ملنا ہے، جو الاؤنس آپ کو ملنا ہے، وہ جو پرائز آپ کو ملنا ہے، یا اس کی جو سمجھ لیں کہ جزا آپ کو ملنی ہے، وہ آپ کسی اور کو نامینیٹ کر کے اللہ سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ یہ فلاں کے کھاتے میں لکھ دے۔ تو اللہ نے یہ کمال مہربانی کی ہے
کہ اس طرح کرنے سے نہ صرف کہ اس فلاں کے کھانے میں بھی لکھا جاتا ہے بلکہ آپ کے کھانے میں بھی لکھا جاتا ہے۔ تو یہ تھوڑی سی احتیاط اس میں کیا کریں۔ جب آپ یہ احتیاط کریں گے تو پھر وہ چیز آپ کے لیے حلال ہو جائے گی۔ ادروائز اگر آپ اللہ کے علاوہ کسی اور شخصیت کے نام سے اس کو منسوب کر دیں گے تو پھر یہ اسی میں آ جائے گا کہ آپ نے اللہ کے علاوہ کسی کا اس پہ نام لیا ہے۔ اچھا، آگے اللہ تھوڑی سی انسانی نفسیات کو سمجھتے ہوئے، کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ میرا دین بہت آسان ہے اور میں کسی پر ضرورت سے زیادہ بوجھ بھی نہیں ڈالتا، تو اللہ نے کہا فما نضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، کہ ہاں جو شخص مجبور ہو جائے، حالات و واقعات اس کو اس لیول پر لے آئیں کہ اس کی جان خطرے میں آ جائے، تو وہ اس پر کوئی حرج نہیں اگر وہ ان چیزوں میں سے بھی جو کہ مطلقاً حرام ہیں وہ کھا لے۔ لیکن آگے اللہ نے کہا کہ غیر باغن ولا عادن، کہ نہ وہ سرکشی کرنے والا ہو اور نہ ہی وہ حد سے زیادہ گزرنے والا ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ اگر کہیں پھنس گئے تو آپ اتنا لے لیں جس سے آپ کی سروائیول کی جو جنگ ہے، لائف سروائیول جو ہے وہ چلتا رہے۔ اس سے آگے اگر آپ گئے، آپ نے اس کو اپنی ہیبٹ بنا لیا، تو پھر یقیناً یہ آپ کے لیے گمراہی ہوگی اور آپ اس کو بغاوت میں اور حد سے گزرنے والوں میں سے شمار کیے جائیں گے۔ اچھا، اس میں اب یہ دیکھیے کہ یہ کہتے ہیں جی کہ اگر کہیں جان آپ کی شکنجے میں پھنس جائے، تو اس حوالے سے بہت مشہور واقعہ ہے کہ جناب سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ وسلام اللہ علیہ، لاکھوں کروڑوں درود و سلام میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عاشق کے اوپر، کہ ان کی ماں کو، ان کے باپ کو ان کے سامنے ذبح کر دیا گیا، اور پھر وقت کے فرعون نے اپنا خنجر ان کی گردن کے اوپر بھی رکھ دیا، تو اس وقت انہوں نے تھوڑی سی زبان سے اپنی جان بچانے کے لیے ڈیویشن کر لی، لیکن ان کا دل جو ہے نا جی وہ ایمان سے بھرا ہوا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی۔ اچھا، اسی طرح ایک اور واقعہ ہمیں ملتا ہے، میں وہ یہاں ضرور سنانا چاہتا ہوں، کہ ایک جنگ میں نا جی 3 ہمارے بہت بڑے صحابی جو تھے نا، وہ رومن قید میں چلے گئے، جنگ میں پکڑے گئے بیچارے کسی حالات میں۔ تو جب ان کو پتہ چلا نا، ان کے لوکل کمانڈر کو، کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ مسلمانوں کے رسول کے صحابی ہیں، تو اس نے جب بتایا رومن ایمپرر کو، جو کہ اس وقت تھا ہرکولیس، ہرکل بھی جس کو کہتے ہیں، اس کو بتایا۔ ہرکولیس ایک بڑا نا، کسی دن اس پہ بڑی تفصیلی میں بات کروں گا کہ ہرکولیس ایک بڑا سمجھ لیں کہ سٹڈی کرنے کے قابل ایک ایسی شخصیت ہے جس کو سٹڈی کرنا چاہیے، چونکہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا ہے۔ تو ہرکولیس کو جب پتہ چلا تو ہرکولیس نے کہا کہ ان کو کچھ نہیں کہنا، ان کو عزت اور احترام کے ساتھ جو ہے نا جی وہ میرے پاس بھیج دو۔ تو جب یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم، ان میں ایک نام مجھے یاد ہے ہشام بن حکیم کا ہے، اور باقی 2 نام میرے ذہن سے نکل رہے ہیں، میں بتا دوں گا آپ کو۔ تو انہوں نے جب بھیج دیا تو شہنشاہ روم نے ان کی عزت اور تکریم کی، اور انہیں اپنے ملازموں کو بلا کے کہا کہ انہیں بہترین کمروں میں ٹھہراؤ جہاں مخملی بستر ہوں، اور بالکل اعلیٰ قسم کے سمجھ لیں کہ VIP ایگزیکٹو لیول کے بیڈ روم جو ہے نا، وہ جو اس کے محل میں تھے وہ ان کو دیے،
اور ساتھ ہی نہ ان کہہ دیا گیا کہ نہ ان کو پانی دینا ہے پینے کے لیے، نہ ان کو کھانا دینا ہے۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ ہرکولیس کے کردار کو پڑھنا ہم پڑھیں گے کسی دن انشاءاللہ۔ تو اب وہ صحابی جو تھے رضوان اللہ علیہ مجمعین، ان کا بیڈ روم وغیرہ تو بہت اچھے دیے گئے انہیں، لیکن نہ پانی اور نہ خوراک نہ کھانا۔ اب بندہ کتنی ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، اب جب تیسرے دن جب وہ ہوئے تو وہ نڈھال ہونا شروع ہو گئے، اور وہ لکھتے ہیں شام بن حکیم کہ ہمیں اپنی موت جو ہے نا جی وہ نظر آنے لگی۔ تو اس وقت بادشاہ کو بتایا گیا، تو بادشاہ نے کہا کہ ان کو خنزیر کا گوشت شراب میں بھون کر ان کے لیے پکایا جائے۔ یہ بہت امپارٹنٹ واقعہ ہے۔ تو خنزیر کا گوشت شراب میں بھون کر ان کے سامنے لایا گیا، اور ساتھ ایمپرر نے کہا کہ ان کو بتا دیا جائے کہ یہ چیز ہے۔ اب دیکھیں 3 دن کا انسان بھوکا اور پیاسا اور جان لب پہ آئی ہوئی ہے، تو ان کو کہا گیا کہ جناب یہ آپ کا کھانا ہے اور یہ لحم خنزیر ہے اور اس کو شراب میں پکایا گیا ہے۔ تو انہوں نے کہا لا حول ولا قوت، انہوں نے اس کو ہاتھ لگانے سے انکار کر دیا۔ اب وہ ملازم بار بار اصرار کرتے رہے، ان کی جان بھی لب پہ آئی ہوئی تھی، یہ ان کی حالت بھی بہت بری ہو چکی تھی، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم یہ نہیں کھائیں گے۔ یہ بات ایمپرر کو بتائی گئی، تو ایمپرر آف ایسٹرن رومن امپائر خود چل کے میرے رسول کے ان اصحاب کے کمروں میں آیا اور ان کو کہا کہ میں نے اس لیے کہتا ہوں کہ اس کو ہرکولیس کو پڑھنا بہت ضروری ہے، کہ میں نے تمہاری کتاب میں پڑھا ہے کہ جب تمہاری جان لب پر آ جائے تو پھر تم یہ لحم خنزیر جو ہے وہ کھا سکتے ہو۔ تو صحابہ نے کہا کہ اے بادشاہ، بے شک یہ چیز ہماری کتاب میں لکھی ہے اور ہمیں اس کے اوپر اجازت ہے یہ کھانے کی، لیکن ہم چونکہ اللہ کے رسول کے صحابی ہیں اور یہ جو حکم ہے یہ جنرل مسلم پبلک اینڈ اگرچہ سب کے لیے ہے، لیکن ہم چونکہ اپنے رسول کے صحابی ہیں، ہم اس جو رعایت ہے اس کو استعمال نہیں کریں گے اور اپنی جان اپنے مالک کے حوالے کر دیں گے، لیکن یہ مطلق حرام چیز نہیں کھائیں گے، کیونکہ ہمیں یہ زیب نہیں دیتا کہ ہم اللہ کے رسول کے ساتھ رہے ہوں اور پھر ہم یہ کام کریں۔ تو تب ایمپرر نے ان کی عزت میں اور اضافہ کیا اور کہا کہ مجھے یقین ہو گیا ہے اب کہ تم واقعی ہی اصحاب محمد ہو۔ تو پھر ان کو حلال اور طیب کھانا دیا گیا۔ اس کے بعد آگے بھی ایک سٹوری ہے، وہ پھر جب ریلیونٹ ہوگی تو بتائیں گے۔ تو یہ چیز جو ہے جی یہ ایک ایسی مثال ہے کہ اگر انسان وہاں اپنی جان افرین کے سپرد کر دے تو یہ بہت بڑا درجہ ہے، لیکن اگر نہ کرے، اتنے جگہ نہ ہو، تو اللہ نے کہا کہ پھر فلا اسم علیہ، تو اس پر تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ غفر بھی عطا کرتا ہے اور رحمت بھی کرتا ہے۔ یہ غفر اور رحمت میں آپ کو سمجھا چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم زیادتی کرنے والے اور حد سے گزرنے والے نہیں ہو تو پھر تم یہ کھا لو، اس میں تمہیں کوئی پرابلم نہیں، اللہ تمہیں معاف بھی کرے گا اور تم پر رحمت بھی کرے گا۔ اچھا جی، ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون بہ ثمنا قلیلا اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار ولا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ اب یہاں کتاب کا اور کھانے پینے کا تعلق ہے۔ ابھی یہ چیپٹر جو ہے وہ کھانے پینے کے متعلق ہی چل رہا ہے۔
ان الذین یکتمون ما انزل اللہ، بے شک وہ لوگ جو چھپا لیتے ہیں یا مکس اپ کر دیتے ہیں، یا میں نے آپ کو یکتمون کا ترجمہ پچھلی لیکچرز میں سمجھا چکا ہوں کہ کنفیوژن کریٹ کر دینا، کسی چیز کو کلام الہی میں سے کچھ نکال لینا، کچھ ڈال لینا، یا اس طرح کی، یا چھپا لینا اس کو. تو جو لوگ یعنی اس کی ان جنرل ورڈ میں لے لیں کہ مینیپولیشن، جو لوگ ما انزل اللہ من الکتابی، جو کچھ اللہ نے کتاب میں اتارا ہے، جو لوگ اس کے ساتھ مینیپولیٹ کرتے ہیں، اس میں کا کچھ حصہ چھپا لیتے ہیں، کچھ بدل دیتے ہیں، کنفیوژن کریٹ کر دیتے ہیں. وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور یہ پہلا گناہ کیا ہے، اس میں پہلا جرم کیا ہے کہ یکتمونا، کہ یہ بدل دیتے ہیں، کچھ ملا دیتے ہیں، کچھ چیزیں چھپا لیتے ہیں کلام کی. اور دوسرا جرم کیا ہے، وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور تجارت کر لیتے ہیں، بیچ دیتے ہیں بہت تھوڑے پیسوں کے معاوضے کے عوض، اور بیچ دیتے ہیں بہت تھوڑے معاوضے. یہ دونوں علیحدہ علیحدہ جرم ہے. کیپ ان مائنڈ وا کا لفظ آیا ہوا ہے. لا کو پڑھنے کی جو جسٹ ہے وہ یہی ہے کہ اینڈ جہاں آ جائے تو وہ دونوں کے دونوں علیحدہ علیحدہ اوفینس بنتے ہیں. تو یہاں یہ دو علیحدہ اوفینس ہیں. ایک اوفینس یہ کہ جو اس میں کچھ چھپائیں یا مینیپولیٹ کریں اللہ کے کلام کے ساتھ، اور دوسرا اوفینس یہ ہے کہ اس کو چند پیسوں کے، دیکھیں بھی ثمنًا قلیلا کیوں کہا، کہ اس دنیا کی ساری دولت، دنیا کے روئے زمین پر موجود سونے کے تمام ذخائر بھی اگر آپ کے پاس آ جائیں تو ایک آیت کی قیمت نہیں ہے. یہ اللہ کی ایک آیت کی قیمت نہیں ہے. یہ اسی لیے کہا بھی ثمنًا قلیلا، تم جتنے مرضی لے لو، یہ ہیں اس کے مقابلے میں ثمنًا قلیلا ہی، بہت تھوڑے. تو تھوڑا سا جو بیچ دیتے ہیں جو اللہ نے نازل کیا ہے، یا اس میں مینیپولیشن کر دیتے ہیں، یا اس کو تھوڑے پیسوں کے عوض بیچ دیتے ہیں. اولئک ما یاکلون فی بطونہم الی النار ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم. استغفر اللہ. یہ دو اوفینس اب میں اس پہ ایمفیسائز کر رہا ہوں. اللہ کی کتاب کے لفاظ کو مینیپولیٹ کرنا، اس کے اوریجنل کنٹیکسٹ میں سے کچھ چھپا لینا، یا اوریجنل کنٹیکسٹ میں کچھ داخل کر دینا، یا اوریجنل کنٹیکسٹ میں سے کچھ نکال لینا. اب وہ جمع تدوین قرآن والے وہ سارے الزامات جو انہوں نے صحابہ اکرام پہ لگائے، یہاں آپ دیکھ لیجئے گا کہ اللہ اس کو کیا کہہ رہے ہیں. استغفر اللہ. اللہ ہمیں اپنی پناہوں میں رکھے. وہ لوگ اور جو اللہ کے نازل کیے ہوئے کلام کو تھوڑے پیسوں کے عوض بیچ دیتے ہیں، اور تھوڑے سے اس لیے کہا کہ اللہ کے نزدیک دنیا کی ساری دولت ایک آیت کے برابر بھی نہیں. اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، یہ لوگ جو کچھ بھی اپنے پیٹوں میں کھاتے ہیں وہ صرف آگ ہے، آگ کے سوا کچھ نہیں ہے. ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اور یوم القیامہ قیامت کے دن اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا، اللہ ان سے بات بھی نہیں کرے گا. ولا یزکیہم، اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا. ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے، آپ کو پتہ ہے میں نے آپ کو عذاب علیم کی ڈیفینیشن بتائی تھی، ریگرس پنشمنٹ. تو ان کے لیے بڑا ہی دردناک قسم کا عذاب ہے. اب یہ دیکھیں کہ یہ دو آفینس جو ہے نا جی، ایک یہ کہ اللہ کی کتاب میں کچھ شامل کر دینا یا نکال لینا، یا اس میں کنفیوژن کریٹ کر دینا،
اور دوسرا یہ کہ اللہ کی آیات کو، اللہ کی کتاب کو چند ٹکوں کے عوض بیچ دینا، یہ اللہ نے کہا کہ اس کے نتیجے میں حاصل ہونے، ان دو کاموں کے نتیجے میں حاصل ہونے والی جو دولت ہوگی یہ سوائے آگ کے عذاب کے اور کچھ نہیں ہوگی۔ اب خالی آگ کے عذاب پہ اللہ نے بس نہیں کیا، بلکہ اس کائنات کی دو بڑی نعمتیں جو روز محشر، روز قیامت، جن سے انسانوں کو سرفراز کیا جائے گا کہ ایک اللہ ہم سے کلام کرے گا اور ایک اللہ ہمیں پاک کرے گا اور ہماری کثافتیں غلاظتیں دور کر دے گا اپنے رحم اور فضل سے، اس سے یہ لوگ محروم کر دیے گئے۔ اور پھر اللہ نے کہا کہ اس کے علاوہ جو ان کی پنشمنٹ ہے وہ بڑی ہی شدید ہے۔ اب میں تھوڑی سی آخری بات وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا پہ کرنا چاہتا ہوں۔ دو سکول آف تھاٹ ہیں۔ ایک تو یہ ہے نا جی کہ انسان پیسے لے کے تو فتویٰ دے دے، اللہ کی آیت کو ایسے کر کے ایسے کر دے۔ اس کی ایک اگزامپل ہمیں ہسٹری میں لکھی ملتی ہے کہ ایک بادشاہ تھا خلافی عباسی، نام اب اس کا میں نے کیا لینا ہے، وہ ایک لڑکی پہ عاشق ہو گیا، تو اس لڑکی کو اس نے بلایا تو کہا کہ میں تمہیں اپنے نکاح میں لینا چاہتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ یہ کام نہ کرو، تمہارا باپ بھی میرے ساتھ سوتا رہے۔ اب وہ اس کے حسن میں دیوانہ ہوا تھا۔ اب اس نے جناب وقت کا بہت بڑا امام ہے، میں آپ ان کا بھی نام نہیں لیتا، ٹھیک ہے جی، وقت کا بہت بڑا امام ہے اور اسی سکول آف تھاٹ سے ہے جس سکول آف تھاٹ کی اس برِ صغیر پاک و ہند میں اکثریت ہے۔ تو اس وقت کے اس امام کو بلایا اور اسے کہا کہ کسی نہ کسی طرح اس کا کوئی حل نکالو اور مجھے جو ہے نا یہ لڑکی حلال کر کے دو۔ تو اس امام نے اس کو حل دے دیا اور کہا کہ اللہ نے کہا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولو الامر، تو جناب آپ اولو الامر ہیں، آپ کی اطاعت جو ہے وہ لوگوں پہ آپ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ایک اب جو دو سکول آف تھاٹ میں نے بیان کیے ہیں، اس کے اوپر ایک سکول آف تھاٹ یہ کہتا ہے کہ قرآن پاک کا تعلیم دینے کا معاوضہ نہیں لیا جا سکتا، وہ اس آیت کی زد میں آ جائے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ ظاہر ہے جو علم آپ کو دیا وہ اللہ نے اپنی خاص رحمتوں سے آپ کو علم دیا، ہمیں علم دیا، تو ہم اس علم کو اپنا پیشہ یا اپنا روزگار بنا لیں تو یہ وہ اس آیت کی اس جرم کی زد میں آ جائے گا اور انسان اس جرم کو سرزد کر بیٹھے گا۔ ایک سکول آف تھاٹ یہ ہے، اور جن کے پاس بڑے مضبوط آرگومنٹ ہے، اور سب سے مضبوط آرگومنٹ یہی ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ میں جسے چاہتا ہوں اسے علم حکمت عطا کرتا ہوں۔ تو اگر کسی انسان کو اللہ نے علم اور حکمت عطا کی ہوئی ہے تو انسان پر یہ واجب نہیں کہ وہ اس کا معاوضہ لے۔ اچھا جی، اس کے بعد دوسرا سکول آف تھاٹ ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ جناب اس سے مراد فتوے کو بیچنا ہے، پیسے لے کر یا کوئی حکومتی عہدے کے لالچ میں قرآن کی آیات کو مینیپولیٹ کر کے بیچ دینا ہے، جس طرح پیسے لے کے فتوے دیتے ہیں، یا جس طرح میں نے آپ کو مثال بیان کی عباسی خلیفہ کی، تو یہ اس کے لیے ہے قرآن کی تعلیم کا معاوضہ لیا جا سکتا ہے۔ وہ اس کے لیے ایک حدیث لے کے آتے ہیں، اور وہ بالکل صحیح حدیث ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی جماعت ایک جا رہی تھی رسول اللہ کے حکم سے، وہ کسی ایکسپیڈیشن پہ جا رہے تھے،
تو ان کے پاس ان کو کوئی ضرورت پڑی، ان کے پاس چیزیں ختم ہو گئیں، مشکل وقت آیا، تو جو قبیلہ آباد تھا نزدیک، جو بستی آباد تھی، وہ مسلمانوں کی بستی نہیں تھی، تو انہوں نے ان سے مدد طلب کی، تو انہوں نے ان کو مدد دینے سے انکار کر دیا، کھانے پینے کی چیزیں طلب کی ہیں واٹس ایور. تو انہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی اس جماعت کی مدد کرنے سے انکار کر دیا. اب وہ صحابی کہتے ہیں کہ ہم وہاں بیٹھ گئے، سوچ ہی رہے تھے، تو ان میں سے ایک وفد آیا اور انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں ویسے تو کچھ نہیں دینے لگے کہ تم غیر دین سے تعلق رکھتے ہو، لیکن ہم نے سنا ہے کہ تمہارے پاس اللہ کا کلام بھی ہے، تو ہمارا جو قبیلے کا سردار ہے نا جی، اس کو سانپ نے ڈنگ لیا ہے اور وہ بڑی شدید تکلیف میں ہے، تو اگر آپ میں سے کوئی اس کا علاج کر دے تو ہم آپ کو اتنے 100 بکریاں دیں گے. اب وہ مجھے ایگزیکٹ تعداد نہیں یاد، مثلا ملٹیپل ہیں 100 میں، 200 300 اس طرح کی بات ہے کوئی، یعنی زیادہ مال دی کی آفر کی. تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ ہم نے چپ کر کے ہم نے کہا یہ ہم کر دیتے ہیں. اب وہ کہتے ہیں ہمیں پتہ بھی نہیں تھا. اب ان لوگوں کا یقین تھا، رسول اللہ کی جماعت کے بندے تھے، رسول اللہ کے ساتھ رہتے تھے، تو وہ کہتے ہیں ہم نے نا سورہ فاتحہ پڑھ کے نا تو اس کے اوپر دم کر دیا، تو جوں ہم جناب دم کرتے جا رہے تھے اس کی تکلیف جو ہے وہ ختم ہوتی جا رہی تھی، اور جیسے ہی ہم آمین پہ پہنچے تو وہ بالکل تندرست ہو کے اٹھ گیا. تو انہوں نے ہمیں بہت سارا معاوضہ جو ہے نا جی وہ جو طے ہوا تھا ہمارے ساتھ وہ انہوں نے دے دیا. تو اس کو لے کے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ بتایا. تو سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے اور فرمایا کہ تمہیں کس نے بتا دیا تھا کہ سورہ فاتحہ میں یہ کمال ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم نے تو ایویں ہی اپنی سوچ کے مطابق پڑھ دی سورہ فاتحہ. تو سیدی نے پھر مسکرایا اور فرمایا یہ تمہارے لیے حلال ہے، اسے کھاؤ اور اس میں میرا حصہ بھی لگاؤ. اچھا جی، اب اس پہ وہ کہتے ہیں جی کہ یہ جو ہے نا جی ثابت کرتی ہے، یہ دلالت ہے کہ قرآن کی تعلیم کا یا قرآن کی آیات کو جب آپ نے یوز کیا تو اس کا معاوضہ جو ہے وہ لیا جا سکتا ہے. اس سکول آف تھاٹ کے پاس صرف یہی ایک دلیل ہے. میں نے جتنے لوگوں کے ساتھ بھی بات کی ہے انہوں نے مجھے صرف یہی دلیل دی ہے، اس سے آگے کوئی دلیل نہیں، سوائے اس کے کہ ایک بندہ بطور پروفیشن ہی اس کو اپنا لے تو کیا ہو سکتا ہے پھر اس کا. اچھا جی، میں اس میں جو ہوں نا جی اس میں میں نے اس کا نتیجہ اخذ کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ چونکہ جن سے انہوں نے معاوضہ لیا قرآن پاک کی آیت کو یوز کرنے کا، وہ غیر مسلم تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں داخل نہیں ہوئے تھے. ٹھیک ہے جی، تو اس لیے اللہ کے رسول نے ان کا مال ان کے اوپر جائز قرار دے دیا. میں اپنا موقع بیان کر رہا ہوں، میں کسی کو اللہ معاف کرے میں کسی پہ کوئی فتویٰ بھی نہیں لگا رہا، کسی کو کنڈیم بھی نہیں کر رہا. اللہ کے رسول اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی سے قرآن پاک کی تعلیم دینے کا معاوضہ لینا میرے نزدیک حرام مطلق ہے، کیونکہ جو کچھ میں صرف اپنے ذات کی بات کر رہا ہوں جی، میں فتویٰ نہیں دے رہا، کوئی اس پہ یہ نہ کہے کہ میں اس کو قانون بنا رہا ہوں، میں جو مرضی کرے کوئی مجھے میں آپ کو جو بات میری سمجھ میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ وہ نان مسلم تھے اور ان کے مال کو اللہ کے رسول نے جائز قرار دے دیا، اس کے علاوہ ہمیں کوئی مثال نہیں ملتی، کیونکہ صحابہ کرام مختلف علاقوں میں گئے، انہوں نے لوگوں کو تعلیم دی، ہمیں کوئی مثال ایسی نہیں ملتی کہ کہیں بھی کسی صحابی نے اس کام کا معاوضہ طے کیا ہو. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے قرآن پڑھانے کا معاوضہ لینا حرام مطلق ہے. ہاں، اس کو اسی حدیث کے مستاق اگر دیکھیں، کوئی موقع آپ کو ایسا لگے تو آپ غیر مسلموں سے اس کے پیسے لے سکتے ہیں، رسول اللہ کی امت سے نہیں لے سکتے، کیونکہ سیدی رسول اللہ کی
فضل، ان کے احسان، ان کی بے پناہ محبت، ان کی رحمتوں، ان کے قدموں سے نکلنے والے چشموں کے طفیل ہی اللہ نے ہمیں یہ علم عطا کیا ہے۔ تو یہ بالکل بات غیر اخلاقی ہے کہ ہم اپنے رسول کی امت کو یہ انہی کی دی ہوئی بات پہنچانے کا معاوضہ لیں، یعنی بات بھی ان کی، امت بھی ان کی، دی بھی انہوں نے، تو پھر میں کس چیز کا معاوضہ لوں؟ یہ میرا اپنا جو ہے نا جی نظریہ ہے، میں اس پہ کسی قسم کا کوئی فتویٰ نہیں لگا رہا۔ تو الحمدللہ آج ہم نے جناب پڑھ لیا ہے 174 تک اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو یہ 169 سے شروع کیا تھا تو 174 تک ہم نے پڑھ لیا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم پھر آگے اس کو چلائیں گے کل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔